बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जस्टेनियन लॉ चैम्बर्स यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ सीनियर कानूनदान एडवोकेट महबूब अली साहब मौजूद हैं और ये एक सिविल में और क्रिमिनल में अपना एक मकाम रखते हैं यहाँ पर। तो आज हम इसी हवाले से इनसे 2-4 सवालात करेंगे और उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे। तो सबसे पहले सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो सर, सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है कि ऑर्डर और सेक्शंस में क्या फ़र्क है सीपीसी से रिलेटेड है? बुनियादी तौर पर सीपीसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है या नहीं? ठीक है सर। इसका प्रियम्बल बजाद खुद ये बता रहा है सिविल प्रोसीजर कोड का कि वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड the laws relating to the procedure of the courts of civil judicature, it is hereby enacted as follows. तो वो कानून या ज़ाब्ता या प्रोसीजर जो दीवानी मुकदमात के सिलसिला में अदालतों में लागू होता है, उस सिविल प्रोसीजर कोड के ज़रिए या सिविल प्रोसीजर कोड उसको गवर्न करती है। अब इसमें दो चीज़ें, एक है सेक्शंस, राउंड अबाउट इसमें 1 से लेकर 158 तक सेक्शंस हैं, जिनमें से बाद सेक्शंस लॉ रिफॉर्म्स के ज़रिए या अमेंडमेंट के ज़रिए ओमिट भी कर दी गई। और इसके पहले 51 मेरे ख़्याल में आर्डर्स थे, जिनमें से इन एग्जिस्टेंस जो हैं वो 50 आर्डर्स हैं सिविल प्रोसीजर कोड के, जो हमें ज़ाब्ता बताते हैं कि दावा किसी अदालत में या सूट किस तरह इंस्टीट्यूट होगा, पार्टीज़ कौन होंगी, प्लीडिंग्स किस तरह होंगी, उसके बाद प्लेंट आएगा तो जवाब दावा कैसे आएगा, उसके बाद जितना भी प्रोसीजर कोर्ट के अंदर होता है सिविल मुकदमात में, तो उसको गवर्न करते हैं वो रूल्स, जो रूल 1 से लेकर रूल 50 तक है। सर, इस आपने जैसे बताया ऑर्डर और सेक्शन का आपने डिफरेंशिएट कर दिया, तो कुछ हमारे पास होते हैं जिसे हम कहते हैं अपील या अपीलेबल ऑर्डर्स, तो उनके बारे में अगर आप थोड़ी बता दें। अब देखें, अगर जहाँ तक अपील का ताल्लुक है तो अपील को डील करती है सेक्शन 96 और आर्डर जो है वो आर्डर 41। ठीक है। अब कानूनी तौर पर सिविल प्रोसीजर कोड के मुताबिक एवरी डिक्री जो पास होती है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन से, तो वो डिक्री जो है दैट इज़ अपीलेबल, ठीक है। 96 वो अपील की के डिफिनीशन बताती है आपको, और आर्डर 41 जो है वो अपील का आपको प्रोसीजर बताता है कि ये अपील किस तरह होगी, किस तरह सुनी जाएगी, किस तरह दायर होगी, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखकर अपील वाली अदालत फैसला करेगी। आर्डर जो हैं वो आर्डर आपको मिलेंगे आर्डर 43 में, यानी आर्डर 43 जो है सिविल प्रोसीजर कोड का, उसमें जितने आर्डर भी मेंशन किए गए हैं दोज आर्डर्स आर अपीलेबल। इसके अलावा अगर आप डिफिनीशन क्लास पर चले जाएं, सेक्शन 2 जो डिक्री को डिफाइन करती है कि व्हाट इज़ अ डिक्री, और उसके बाद उसमें भी डिक्री को डिफाइन करते हुए ये कहा गया है कि आर्डर 7 रूल 11 के तहत जो फैसला होगा वो अपीलेबल होगा, क्योंकि दैट इज़ आल्सो डिक्री। और इसी तरह आर्डर 21 के रूल्स हैं, चंद एक रूल्स मेरे ख्याल में 62, 66 या इस तरह के जो रूल्स हैं, वो दोज रूल्स आर आल्सो अपीलेबल। उस आर्डर के तहत जो रूल्स हैं उनके तहत कोई आर्डर होता है, तो
اس کے علاوہ سیکشن 104 ہے سول پروسیجر کوڈ، اس میں کچھ آرڈرز مینشن ہیں. مثلا جب آبجیکشن فائل ہوتا ہے ڈیورنگ ایگزیکیوشن پروسیڈنگس انڈر سیکشن 47، تو اس پر کسی قسم کا آرڈر جو پاس ہوتا ہے دیٹ آرڈر از آلسو اپیلیبل. اسی طرح آرڈر سیکشن 35A کے تحت جب اسپیشل کمپنسیٹری کاسٹ کسی سوٹ میں ٹرائل کورٹ آف سول جورسڈکشن وہ لاگو کرتی ہے کسی بھی پلینٹر پر یا ڈیفینڈنٹ پر، تو دیٹ آرڈر از آلسو اپیلیبل. مطلب یہ ہوا کہ سیکشن 104 میں سول پروسیجر کوڈ کی بھی جو آرڈرز ہیں دوز آرڈرز آر اپیلیبل. تو اس طرح وہ آرڈرز which are mentioned under Order 43 of Civil Procedure Code, or the orders mentioned in Section 104 of Civil Procedure Code, and the orders which are mentioned under Section 2 of Civil Procedure Code, all these orders are appealable. اچھا ٹھیک ہو گیا سر. یہ جو آپ نے ابھی بات کی اس میں آپ نے ایک ورڈ یوز کیا ڈگری شیٹ کا، تو اس کے حوالے سے بتا دیں کہ وہ کیا چیز ہے. سیکشن 33 جو ہے آف سول پروسیجر کوڈ وہ ڈگری اور ججمنٹ کو ڈیفائن کرتی ہے، اور سیکشن 2 میں بھی ڈگری کا ذکر ہے. 2 میں یہ ہے کہ وہ فارمل ایکسپریشن آف اے کورٹ بائی وے آف وچ، میں تھوڑا آپ کو اپنی زبان میں سمجھاتا ہوں، جس کے ذریعے ایک عدالت پارٹیز کے درمیان سول میٹر میں جو تنازع یا تنازعات ہوتے ہیں ان کو جب فائنلی ڈٹرمن کرتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ڈگری. ٹھیک. اب ڈگری دو قسم کی ہو سکتی ہے، ایک ہوتی ہے پریلیمنری ڈگری اور دوسری ہوتی ہے فائنل ڈگری. پریلیمنری ڈگری وہ ہے کہ آپ کے رائٹس جو ہیں وہ پریلیمنری کورٹ نے ڈٹرمن کر دی ہے. اب ان رائٹس کے حصول تک یا اس ڈگری کا جو ثمرات ہیں متعلقہ پارٹی کو پہنچانے تک جو فردر پروسیڈنگز کی جاتی ہیں اور اس کے بعد جو کارروائی ہوتی ہے اس کے ذریعے فائنل ڈگری پاس کی جاتی ہے. مثال کے طور پر یہ 2 چیزوں میں ہوتی ہے. فار ایگزامپل پارٹیشن سوٹ ہے، اسپیشلی کسی گھر کا، دکان کا یا کنسٹرکٹڈ پراپرٹی کا، تو اس میں 2-3 آدمی جو کو شیئرر ہیں ان کے رائٹس تو ڈٹرمنٹ ہو گئے، لیکن اب وہ اپنا پوزیشن کیسے لیں گے؟ اس پوزیشن لینے کے لیے جو پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے دیٹ از تھرو فائنل ڈگری. اسی طرح اگر کسی مقدمہ میں منی سوٹ ہے، اگر رینڈیشن آف اکاؤنٹ کا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں پارٹنرشپ کے تحت یا کسی اور مقدمہ میں جب رینڈیشن آف اکاؤنٹ کا سوٹ آتا ہے تو کورٹ رائٹس تو ڈکلیئر کر دیتی ہے پارٹیز کی، لیکن کس حصہ یا شراکت دار کو کس حد تک ان کو ان کے حصہ کی رقم ملے گی، اس کے لیے کمیشن مقرر کیا جاتا ہے رینڈیشن آف اکاؤنٹ کے ذریعے. ٹھیک ہو گیا سر. آپ سے ڈگری سے میں نے ریلیٹڈ بات کر دی، اب آپ اگر یہ بتا دیں ڈگری اور ججمنٹ میں کیا ڈفرینس آتا ہے؟ ڈگری اور ججمنٹ یہ ڈیفائن ہوگی آپ کی سیکشن 33 میں، جیسے میں نے پہلے پر آپ کے عرض کیا میں نے. ججمنٹ ڈگری ایک کوئنسائز، ایک مختصر سا وہ حکم ہے یا آرڈر ہے جس کے ذریعے پارٹیز کے رائٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر ہو، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک پروفارما دیا گیا ہے سول پروسیجر کوڈ میں جس کے ذریعے ڈگری شیٹ ڈرا کی جاتی ہے. اس میں پارٹیز کا نام ہوتا ہے، مختصر آرڈر ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو خرچہ ہوتا ہے اگر کسی پارٹی کے ذمہ پڑتا ہے، جو کاسٹ ہوتی ہے مقدمہ کی، اس کا اندراج ہوتا ہے. اور جب تک ڈگری شیٹ ڈرا نہ ہو
یا ڈگری شیٹ کو لف کر کے صرف آپ فیصلہ یا ججمنٹ کے ساتھ ڈگری شیٹ کو منسلک نہیں کرتے تو اس وقت تک وہ اس فیصلے کے خلاف یا اس ججمنٹ کے خلاف اپیل بھی لائی نہیں کرتے۔ رہا مسئلہ ججمنٹ کا، تو ججمنٹ ہوئے جو جب کوئی سول کورٹ آرڈر 14 کے تحت ایشوز فریم کرتی ہے اور ایشو وائز جو فائنڈنگ دیتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے وہ کسی مقدمہ کا، دیوانی مقدمہ کا فیصلہ کرتی ہے، دیٹ از کالڈ ججمنٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ججمنٹ میں جو ہے ایشو وائز جو ہے ایشو وائز فائنڈنگز دیتی ہیں اور وہ ایک کمپریہنسو ہوتی ہے، وہ کمپریہنسو ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مختصر سی کنسائز سی آرڈر ہوتا ہے اور جس میں ڈگری شیٹ ڈرا کی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، آپ سے ایک چھوٹا سا کیونکہ یہ ٹاپک تو بڑا ہے لیکن ہم اس کے لیے آپ سے بار بار رہنمائی لیتے رہیں گے، لیکن آپ سے ایک چھوٹا سا ایک جواب چاہیے کہ ریویو، ریویژن اور ریفرنس میں کیا فرق ہے؟ جہاں تک ریویو کا تعلق ہے تو اس سے سیکشن جو ہے وہ سیکشن 114 میرے خیال میں وہ ڈیل کرتی ہے، اور آرڈر جو ہے آرڈر 47 ڈیل کرتی ہے۔ ریویو جو اس میں سیکشن 114 میں ڈیفائن کیا گیا وہ اس طرح ہے کہ کوئی شخص ایگریوڈ پارٹی کسی آرڈر کے ذریعے جس میں اپیل لائی کرتی ہو اور اپیل نہ کرے وہ، تو اسی ججمنٹ کو بذریعہ ریویو ایکسیل کر سکتا ہے، اور اس کے لیے چند ایک انگریڈینٹس ہیں وہ ضروری ہیں۔ کوئی اپیرنٹلی دیر از اے مسٹیک ان دا ججمنٹ، یا ریویو کے ذریعے وہ چیز جو آپ نے عدالت کو جو فیصلہ زیر بحث ہے، یعنی امپیون ججمنٹ ہے ریویو میں بتائی لیکن وہ رہ گئی، ٹھیک ہے یا نہیں، یا اس پر ایسی کوئی فائنڈنگز نہ دی یا اس کو نظر انداز کر دیا گیا، تو ایسی صورت میں آپ اسی عدالت میں ٹھیک ایک درخواست دیتے ہیں جس کو ریویو پٹیشن یا اردو میں ہم کہتے ہیں درخواست نظر ثانی۔ جہاں تک روین کا تعلق ہے تو اس کو ڈیل کرتی ہے سیکشن 115 آف سول پروسیجر کوڈ، اس کی چند ایک انگریڈینٹس ہیں۔ اس میں ہائی کورٹ یا ڈسٹرکٹ جج، ٹھیک ہے، بذات خود یا آن دی اپلیکیشن آف اینی پارٹی، ٹھیک ہے، ریکارڈ طلب کر کے، ٹھیک، تو کوئی فیصلہ ایسا ہے یا کوئی فائنڈنگز ایسی آئیں جس میں مس ریڈنگ آف ایویڈنس یا نان ریڈنگ آف ایویڈنس ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں میٹیریل اریگولرٹی یا ایلیگلٹی ایکٹ کی ہو ماتحت عدالت کی طرف۔ نمبر 3، اس میں اگر کوئی جورسڈکشنل ایرر ہو یا ادروائز فیصلہ یا فائنڈنگ جو ہیں وہ وداؤٹ جورسڈکشن ہوں، پرورس ہوں، آربیٹریری ہوں، تو ایسی صورت میں اس کو درست کرنے کے لیے ہائی کورٹ یا ڈسٹرکٹ جج انٹرفیئر کرتی ہیں اور اس فیصلے کو درست کرتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو سر آج کے لیے آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ہم رہنمائی لیں گے اس بارے میں۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ سر۔ تھینک یو۔ تو ناظرین، پھر ہم سے آپ سے دوبارہ اس